बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और माह रमजान का जो आखिरी अशरा चल रहा है उसमें आपके मामूलात बिल्कुल ठीक होंगे। अब तो खैर ईद की तैयारियां भी उरूज पर पहुंच गई हैं और अगर हम सियासी मामलात देखें तो वहां पर भी वो गर्मा गर्मी नहीं रही और अब तमाम मामलात को या काफी सारे जो मामलात हैं उनको ईद के बाद पर रख दिया गया है, जिसमें ग्रैंड अलायंस भी होगा, जिसके अंदर एक तहरीक भी होगी। काफी सारे मामलात हैं जिनके ऊपर बात हो रही है। फिर एक एपीसी का भी तस्करा हुआ था कि ऑपोजिशन अपनी तर्ज पे एक एपीसी रखना चाह रही है। अच्छा, एक ऐलान होना था जो कि सोशल मीडिया पे या इधर उधर बात हो रही थी, वो ऐलान था वजीर आजम साहब ने करना था। सुनने में आया था 23 मार्च को कि वो बिजली की कीमतों में कमी का कुछ ऐलान करना चाह रहे हैं। और आप ये सोचिए कि अभी सर्दियां तो ठीक गुजर गई और इस्लामाबाद की बात करें तो यहां पर तो मौसम अब भी बेहतर है, लेकिन कराची की बात करें या लाहौर की बात करें या मुल्क के उन इलाकों की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर्स आर टचिंग 40 डिग्रीज। अब उसमें मसला फील्स लाइक का भी होता है कि होता 40 है और फील्स लाइक कहीं और चला जाता है, वो उससे भी मामला वो गल बच जाती है। तो उसमें फिर लोग परेशान क्यों हैं? परेशान ये हैं कि अब तक तो बिजली के बिल कम आए, लेकिन अब चूंकि गर्मियां आना शुरू हो गई हैं तो फिर बिजली के बिल जब आएंगे तो फिर इंसान परेशान होगा कि वो पंखा चलाए या पंखा बंद करे या अपनी 2 वक्त की रोटी मैनेज करे या फिर वो बिजली के बिल मैनेज करे। तो इस पर ये ऐलान जो है वो वजीर आजम साहब की जानिब से रिलीफ देने का किया गया था, लेकिन अभी इस पर काम जारी है। कहा यह जा रहा है कि IMF इसमें आड़े आया है। किस हद तक आया है ये अभी हम देखेंगे और प्रोग्राम में ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे कुछ दिन पहले तक वो नेट मीटरिंग का भी एक इशू आया था कि जी जो सोलर पर हम शिफ्ट होना चाह रहे थे और उसमें काफी सारे सारिफीन ने चूंकि सोलर पैनल्स की कीमत कम हो गई थी तो उधर इन्वेस्ट करना शुरू हुआ। तो अब उसके बाद उसमें भी कुछ मसाइल आए हैं, तो वो किस तरीके से सॉर्ट हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम सियासी पहलू पर बात करें तो तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ ये मिला कि बानी PTI से मुलाकातों की इजाजत मिल गई है, लेकिन ये कहा गया है कि आपने बाहर आके कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। इसके अलावा भी हम पाक अफगान ताल्लुकात पे भी कुछ बात करेंगे कि हमारी तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं और वहां से क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, क्या एफर्ट्स हो रहे हैं। तो जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। जी, मेरे साथ राना एहसान अफजल साहब हैं, नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमें लाहौर से ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त के लिए। और डॉक्टर खालिद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में और इनका बुलाने का मकसद ये है कि बेसिकली ये जो एनर्जी से मुतालिक मामलात होते हैं इन पे बड़ी सैर हासिल इनसे गुफ्तगू होती है और ये फिर अवामी अंदाज में हमें समझा भी सकते हैं कि असल में मसाइल हैं क्या बिजली को लेके। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम साहिबान का। राना साहब, सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। सब जगह ये बात हो रही थी इस पे और जाहिर है कि हम सब भी ये तवक्को कर रहे थे क्योंकि वो बिल तो हर कोई एट द एंड ऑफ द मंथ चेक करता ही है अपना। तो क्या कोई रिलीफ का कोई ऐलान ऐसा था, होना था, जो किसी वजह से नहीं हो पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रिलीफ के ऊपर बिल्कुल हुकूमत काम कर रही है और ये पहला फेज आपने देखा कि जो IPP के मुआहदे थे उनको रीनिगोशिएट करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत सारे मुआहदों को खत्म किया गया। फिर बहुत सारे मुआहदे रिव्यू में हैं, लेकिन उसके अलावा भी हुकूमत जो है वो रिलीफ के ऊपर काम कर रही है और मैं समझता हूं कि वो पैकेज जल्द अनाउंस होगा। वो कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो खत्म हो गया है या वो होने नहीं जा रहा। कोई डेट स्पेसिफिकली हुकूमत की तरफ से एज सच अनाउंस भी नहीं हुई थी कि इस दिन जो है हम कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं। तो इट इज वर्क अंडर प्रोग्रेस और इत्मीनान रखें, प्राइम मिनिस्टर जो हैं और उनकी जो कैबिनेट है, सब लोगों का ये ख्याल है कि इनपुट कॉस्ट जो इंडस्ट्री की है वो कम होनी चाहिए और ओवरऑल जो है इसके अंदर हमें रिलीफ देने की जरूरत है। कोई लेवी वगैरह जो कम की थी 13 रुपए, उसके बाद हम ये समझ रहे थे बिकॉज ये दिन बड़े मैटर करते हैं ना। 23 मार्च का दिन था, ऐसे में लोग अगर देख रहे हो वजीर आजम साहब को और ऐसे में ऐलान हो तो वो कहते हैं ना कि वो सोने पे सुहागा हो जाता है ईद से पहले। देखिए, ये ऐलान जिस दिन भी हुआ वो सोने पे सुहागा ही होगा। तो मेरे ख्याल से अगर 23 को नहीं हुआ और लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि 23 को हो जाए तो अगले हफ्ते हो जाएगा या चंद हफ्तों बाद हो जाएगा, लेकिन ये मैं आपको वसूख से बता रहा हूं कि ये होगा और इसके ऊपर काम जारी है। और ये जो मामलात हैं कि IMF ने जी शॉट डाउन कर दिया प्लान, ये कर दिया, ऐसा नहीं है। देखें, हम उनके साथ बातचीत में हैं बिकॉज ऑब्वियसली हम उनके प्रोग्राम में, तो ये वैसे भी जो इकदाम होने जा रहा है ये रेवेन्यू न्यूट्रल है। इसका कोई जो है खसारे के अंदर कोई ये सब्सिडी नहीं होगी, ये सब्सिडी नहीं होगी। ये एक हुकूमत जो है वो एक प्लानिंग के तहत
सेविंग करके दूसरी साइड के ऊपर उसको ट्रांसफर करेगी. तो ये रेवेन्यू न्यूट्रल है. तो IMF को यूजुअली इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. या तो हम जो है कोई सब्सिडाइज्ड रिलीफ दे रहे हो तो उनको इशू होता है, उनको सब्सिडी पे इशू होता है. सब्सिडी पे. तो ये अगर वो जो है उसका रेवेन्यू का बंदोबस्त किया हो और फिर आप उसको स्पेंड करें तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. तो इंशाल्लाह ताला पीपल शुड हैव गुड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ. ये हम जरूर रिलीफ देंगे. ओके जी, सेनेटर साहब आपकी जानिब आ जाते हैं. ये लोग तो अभी से थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कि भाई एक तो बजट को लेके और दूसरा ये बिजली की कीमतों को लेके. तो आपको लगता है कि कोई बिजली की कीमतों में कमी आने की तवक्को है? अभी ऐलान होना था लेकिन नहीं हुआ. बहरहाल नहीं जी नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो उससे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती. अच्छा, अभी जब महीने की 15 तारीख आ रही थी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ और आगे आपको खसूसन इस बात पे भी, लेकिन मैं बतौर मिसाल के आपको देता हूँ कि 15 तारीख जब इस महीने की आ रही थी तो तमाम तजिया निगार और अखबारात ये कह रहे थे कि जी अच्छी खासी मेजर जो है पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आएगी, जो कि यकम या 15 को होती है, महीने के मिडल में होती है या महीने के शुरू में. ऐसे ही है. तो अब क्या ऐलान होता है, और ये ऐलान की बुनियाद प्राइम मिनिस्टर का फैसला, मियां शहबाज शरीफ का फैसला. और वो क्या है कि जी पेट्रोलियम प्राइसेस वही रखी जाएंगी. वो जो लेवी है या जो टैक्सेस उस पर पेट्रोलियम पे लिए जाते हैं उनको और ऊपर जो है करके कीमत जो है वो बरकरार रखी गई. यानी कि जो बैनुल अक़वामी मंडियों में तेल की कीमत की बुनियाद पे आवाम को रिलीफ दी जा सकती थी, उसके बजाय उन्होंने अपने खजाने के अंदर जो है पैसा ज्यादा जो है करने का बंदोबस्त किया. और फिर माशाल्लाह देखें कुछ दिन बाद 1,80,000 रुपए से तनख्वाह जो है कैबिनेट के मेंबर्स की वो 5,19,000 रुपए कर दी गई. अब मैं स्पेसिफिकली लेट मी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि बिल्कुल जी गवर्नमेंट ने इस बात का अंदिया दिया हुआ था कि बिजली के वो रेट कम करेंगे, और वो कहां से कम करेंगे, उसकी गुंजाइश वो कहां से पैदा कर रहे थे. बकौल उन्हीं के वो ये थी कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी को वो तब्दील करने का ऐलान कर रहे थे. नेट मीटरिंग में वही जिन्होंने सोलर पैनल्स वगैरह लगाए हुए हैं, वो जो जब वो उनकी बिजली सरप्लस में होती है और ग्रिड को वापस जाती है, तो जिस कीमत पर सरकार वो खरीद रही थी या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उसको खरीद रहे थे, वो शायद 24 रुपए यूनिट थी, उसको 24 से 27 ले आते हैं. और वो जो 27 से 10 पे चलें, आई स्टैंड करेक्टेड, उसका जो था जो माशी फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है, उसके जरिए वो कह रहे थे कि हम जो है बिजली के रेट्स कम करेंगे. आज की सबसे बड़ी हेडलाइन जो फाइनेंशियल न्यूज की है, खासतौर पे बिजनेस रिकॉर्डर में, वो प्राइम मिनिस्टर का ऐलान है कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी. नेट मीटरिंग की पॉलिसी में तब्दीली न आने को मेरी तशरीह यही है कि उसकी यही जहां से वो गुंजाइश निकाल रहे थे इलेक्ट्रिसिटी रेट्स कम करने की, वो गुंजाइश का उन्होंने कहा है कि जी हम उसको नहीं कर रहे. और आगे वजह बताई हुई थी कि ये क्योंकि IMF ने नहीं इस बात की इजाजत दी कि बिजली के रेट. अच्छा, वैसे वो मुमकिनात वैसे नहीं भी होता. सरकार के नुमाइंदे तो कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं है, अगर मैं यही है. इसमें मैं कहना चाहूं कि अगर फर्ज करें कि 34 से 35 लाख के करीब आपके पास यूजर्स हैं जो सोलर पैनल जिनके यहां इंस्टॉल्ड हैं, तो उसके अंदर फिर आप ये देख लेना कि जो परसेंटेज है 88% देही इलाकों में जो वैसे ही ऑफ ग्रिड है. अगर शहरी इलाकों में बात करें तो 2,83,000 या इस तरह का कोई नंबर है, और उसके अंदर से आप देख लें कि ये 0.83% बनता है. तो वहां से कितना फायदा पहुंचना था. वैसे भी इस पे मजीद भी हम डिस्कस कर लेंगे. तो खालिद साहब आप एनर्जी, लेकिन मेरी पेशीन को ये है कि ऐसा कुछ नहीं होने लगा, रेट्स में कमी नहीं आने लगी. मेरा अपना अंदाजा आज की खबरों के मुताबिक यही है. हो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है? आप देखते हैं एनर्जी के मामलात को, गवर्नमेंट एक जानिब कह रही है कि जी इसमें हमने कमी करनी है, 23 मार्च को ऐलान होना था, अब नहीं हुआ, ज़ाहिर है देयर मस्ट बी अ रीजन. तो खतरे की बात है या फिर हो गए कुछ कमी लगती है आपको जो गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है? 23 मार्च को ऐलान नहीं हुआ था. मैं ये सोच रहा हूँ कहीं 31 मार्च को ना हो, क्योंकि 31 मार्च बड़ा डरावना दिन होता था, रिजल्ट आना होता था स्कूलों में. अभी अगर आप इस चीज को थोड़ा सा देखें तो हुकूमत किस तरह से डिक्लाइन करना चाह रही है, लाना चाह रही है इलेक्ट्रिसिटी रेट्स में, कि आपने जो पेट्रोलियम से बचत की है वो आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं. पॉलिसी ठीक है, शॉर्ट टर्म में शायद काम करेगी, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन शायद नहीं होगा. अगर कोई एक शॉक अगेन से आता है आपकी मार्केट में, मिडिल ईस्ट में कुछ मसला होता है, तो अगेन से क्या प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ जाएंगी, तो फिर से शॉक आएगा. तो ये जो बूम एंड बस्ट साइकिल है, पाकिस्तान को इससे निकलना है. अगर आपने पावर सेक्टर को ठीक करना है तो ये जो एडहॉक पॉलिसीज हैं, शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस हैं, इससे निकल के लॉन्ग टर्म पे आना है. और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि आपने अपने ग्रिड की डिमांड को बढ़ाना है, प्रोडक्टिव इकोनॉमी को फरोग देना है, ताकि आपकी प्रोडक्टिव डिमांड जो है वो जनरेट हो. अगर आप पाकिस्तान का पावर सेक्टर का कंपोजिशन देखें ना, तो 50% आपका
ریزیڈینشیل کنزیومر یوز کرتا ہے, 18 سے 20% آپ کا انڈسٹریل کنزیومر یوز کرتا ہے. اچھا, چائنا کو دیکھیں تو چائنا میں 50% انڈسٹریل کنزیومر یوز کرتا ہے. اور پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ آپ ڈالرز دیتے ہیں, الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں, اور اس کو آپ ان پروڈکٹیو وے میں ریزیڈینشیل کنزیومرز کے لیے جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس مکس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب یہی لنک جو ہے یہ نیٹ میٹرنگ یا سولر روف ٹاپ کے ساتھ جڑتا ہے کہ آپ ریزیڈینشیل کنزیومرز کو نیٹ میٹرنگ کے تھرو گریڈ سے اس کا جو کمپوزیشن ہے اس کو کم کریں, اور جو خلا پیدا ہو رہا ہے اس کو آپ انڈسٹریل کنزیومر سے بھریں. اس سے یہ اچھا, ویسے ڈو یو اگری ود دا فیکٹ کہ زیادہ ہمارے پاس پرسنٹیج جو ہے وہ 88% جو بتایا جا رہا ہے دیہی علاقوں میں, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں آپ کا جو زیادہ پرسنٹیج ہے وہ آف گریڈ کنزیومر, آف گریڈ کنزیومر مینس کہ وہ نیٹ میٹرنگ سے آپ کے سسٹم کے ساتھ منسلک نہیں ہے. اس سے بھی اب آپ نیٹ میٹرنگ کے ریٹس کم کر دیے ہیں. اس سے گورنمنٹ اپنا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ گریڈ کی ڈیمانڈ بڑھائیں گے. تو کیا گریڈ کی ڈیمانڈ بڑھے گی؟ اس فیصلے سے نہیں بڑھے گی, کیونکہ لوگ جو ہے وہ کمپلیٹلی آف گریڈ چلے جائیں گے. جو پہلے تھوڑی بہت گریڈ کی الیکٹریسٹی یوز کرتے تھے اب وہ بیٹری سٹوریج لگا کے شاید کچھ عرصے میں, جس طرح بیٹری کی پرائس وہ کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہونا تو نہ ہو, لیکن کم از کم ہم سیلف ریلائنٹ ہو جائیں, سیلف سفیشینٹ ہو جائیں. تو جیسے جیسے آپ کی گریڈ کی ڈیمانڈ نیچے آتی ہے, آپ کے چونکہ کیپیسٹی چارجز فکسڈ ہیں, تو لیٹ سے اگر آپ کے 100 یوزر جو 1000 روپے کے کیپیسٹی چارجز تھے فکسڈ اور 100 لوگ یوز کر رہے تھے, ہر بندے کے حصے میں 10 روپے کے جو ہے وہ کیپیسٹی چارج آ رہا تھا. اب وہ اگر 100 سے کم ہو کے 10 ہو جائیں گے, باقی نکل جائیں گے, سولر لگوا لیں گے, تو اب ہر بندے کے حصے میں 100 روپے کے کیپیسٹی چارج آ رہے ہوں گے, وچ مینس کہ اب ہمیں زیادہ دینا پڑے گا. اب ہمیں زیادہ دینا پڑے گا, یعنی کہ جنہوں نے نہیں لگایا, جنہوں نے نہیں لگوایا. لیکن اب حکومت کو یہ کرنا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو ڈس انسینٹیوائز کریں, کسی طریقے سے ٹیرف کو نیچے لا کے, کسی طریقے سے اپنے ٹیرف سٹرکچر کو ٹھیک کر کے ان لوگوں کو انسینٹیوائز کریں جو زیادہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں, تاکہ کمپٹیشن بڑھ سکے. وہ طریقہ کیا ہوگا رانا صاحب؟ کسی طریقے سے لے کے دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس کے سولر پہ میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, کسی کا بھی کانٹریکٹ جو ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوا. جو نیپرا کے کانٹریکٹس ہیں 7 سال کے ہیں انڈسٹری کے, تو وہ اسی طرح ہی دے اسٹینڈ ایز اٹ از, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو نئے نیٹ میٹر جو لگائیں گے ان کے اوپر یہ نئی پالیسی کا جو ہے اطلاق ہوگا. دوسرا دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلے جب یہ پالیسی لائی گئی تو اس کے اندر جو ریٹ آپ کو مل رہا ہے اس کے اندر جو لائن لاسز ہیں, جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, وہ بھی جو کہ ایک سولر کے جو پروڈیوسر ہے, جو بجلی پروڈیوس کرتا ہے یا وہ ایکسٹرا بجلی گریڈ میں ڈالتا ہے, اس کو نہیں وہ پڑتی. تو یعنی کہ اس سسٹم جو ہے اس کی کوئی کیپیسٹی پیمنٹ اس طریقے سے نہیں ہے, یا اس کے لائن لاسز نہیں ہے, تو وہ آپ نے اس کو پرائس ایڈجسٹمنٹ اس کو کی ہے, اور پے بیک ابھی بھی 3-3.5 سال ہے, وچ از ویری گڈ. آج بھی سولر کی انویسٹمنٹ جو ہے اٹ از, یہ نہیں آپ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا یا اس سے آپ کی سیونگ نہیں ہوگی. سیونگ آج بھی ہوتی ہے, اور یہ وہ ایکسٹرا یونٹس کے اوپر جو ہے وہ ریٹ آپ کو مل رہا ہے, تو جو آپ خود کنزیوم کر رہے ہیں وہ تو ویسے ہی آپ کے نیٹ آف ہو. لیکن اس میں کنفیوژن آپ کو لگتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے پالیسی میں کرنا کیا ہے, نی جرک جو ہمارے ریئیکشنز ہوتے ہیں وہی ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک وقت تھا ہم کہتے تھے کہ جی ہمیں بجلی زیادہ چاہیے, پھر بجلی زیادہ لانے کی بات ہوئی تو پتہ چلا ہمارا ٹرانسمیشن اور ڈسپیچ سسٹم ہی صحیح نہیں ہے, پھر اس کے بعد اس کی استعداد بڑھانے کی بات ہوئی تو پھر اب معاملہ آ گیا کہ جی سولر پہ چلے جاتے ہیں. پھر سولر پہ آ گئے تو بجائے اس کے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا, سولر دنیا بھر میں سولر جہاں پر یوز ہو رہا ہے کئی جگہوں پہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ آف گریڈ انہوں نے بڑے بڑے یہ پینلز لگائے, پھر وہ پورے ٹاؤنز کو بجلی وہاں سے سپلائی کر رہے ہیں, یعنی کہ گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے. ہمارے یہاں ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیں, یہ ساری چیزیں ممکن ہیں, لیکن پاکستان اس وقت انرجی سرپلس میں ہے, اور اس وقت پاکستان which is rare. دیکھیں, اس کی وجہ میجر یہی ہے کہ پاکستان کو جس گروتھ پاتھ پہ ہونا چاہیے تھا, پاکستان کی معیشت کو, انڈسٹری کو ہونا چاہیے تھا, بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا. اور اگر یہ ہوتی ہماری پچھلے 10 سال کی ایوریج گروتھ 6-7-8% پہ ہوتی تو شاید ہم انرجی سرپلس بھی نہ ہوتے. تو موونگ فارورڈ ہماری یہی کوشش ہے کہ معیشت ایک سسٹینیبل گروتھ پاتھ پہ جائے اور یہ جو سرپلس انرجی ہے وہ یوٹیلائز ہو. لیکن دیکھیں, میں آپ کو جو سولر کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی سولر وائبل ہے, اور ہم نے کوئی پالیسی ایک دم سے چینج نہیں کی. جن کو میں نے آپ کو بتایا جن کے کانٹریکٹس ہیں ان کے کانٹریکٹس کو آپ ختم نہیں کر رہے. اور دنیا کے اندر دیکھیں ایک سولر ریولوشن آیا ہے, سولر کی قیمتیں کریش کی ہیں, اتنا جو افورڈیبل سولر کبھی بھی نہیں تھا دنیا کی تاریخ کے اندر. تو آج اگر وہ چیزیں تبدیل ہوئی ہے, سیناریو چینج ہوا ہے, تو آپ نے اپنی پالیسی کو اس کے مطابق ٹویک کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو 90% پلس کنزیومر جنہوں نے سولر نہیں لگایا وہ پینلائز ہو رہے تھے. دیٹ از دا پرابلم. وہ پینلائز ہو رہے تھے وچ از انفیئر. تو جو 10% ہیں ان کے لیے آج بھی سولر وائبل ہے. پالیسی کو جو ہے وہ ایک طریقے سے رینیو کیا گیا, اور جو 90% جو پینلائز ہو رہے تھے وہ اب مزید آگے فردر ان کے اوپر کوئی. ولید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں نے کوئی کمی کرنی.
کس چیز کے اوپر؟ بجلی کی قیمتوں دیکھیں میں وہ ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی والے تو یہی کہیں گے کہ مہنگائی ٹریک ریکارڈ سے کہہ رہے ہیں 1.5% پہ بھی مہنگائی ہوگی تو کہیں گے یہ کیا مہنگائی کا کیا مطلب ہے؟ مہنگائی کا تو مطلب ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی، لیکن مہنگائی تو آج بھی ہو رہی ہے. لیکن جب وہ مہنگائی 40% پہ تھی تو تب بھی اس کی وہی ڈیفینیشن تھی، آج بھی وہی ڈیفینیشن ہے، لیکن 1.5% مہنگائی پہ آنا اٹ از اے ریمارکیبل ٹرن اراؤنڈ. تو وہ دیکھیں انہوں نے تو یہی کہنا ہے انشاءاللہ جب بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی تو پھر ولید صاحب کو میں ضرور کہوں گا کہ اچھے کیوں کہ تھوڑا طریقہ کار جو ہے وہ ولید صاحب یہ جو مہنگائی کی شرح اور مہنگائی میں کمی ہوتی ہے، میں نے سوچا ہے حکومتی وزراء آئے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ چیزیں سستی ہوئی ہیں یا پھر مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ مہنگائی کی بات کرتے تو وہ مہنگائی کی شرح کا بیچ میں آ جاتے ہیں تو اس سے لوگ بھی کنفیوز ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ بیسکلی ہمارے پالیسی میں خاص طور پر یہ جو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ کبھی سولر کی بات ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ سسٹم ہے، ابھی انرجی ہمارے پاس سرپلس ہے، یعنی کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے اور ہم آئی پی پیز کے چنگل میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے اور اس کے اندر آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ گورنمنٹ چاہ کے بھی اس سے فی الوقت آئی پی پیز کے معاملے سے نہیں نکل سکتی. کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی تجویز اگر آپ دینا چاہیں تو. جی ہمارے جب گورنمنٹ میں ہم تھے تو اس وقت بھی یہ ایشوز جو تھے یہ آئے تھے، تو ہم نے تو آئی پی پیز کا بھی کافی سارا سلسلہ جو ہے وہ اس کو بڑی ایمیکیبلی یا بڑے دوستانہ انداز میں ریزالو کیا تھا. اس کے علاوہ ریکو ڈک والا جو معاملہ تھا اس کا بھی یہ جو اصل اس کا جو ہمیں جن لوگوں کے انٹرسٹ تھے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملات تھے، وہ لوگ اسی بورڈ میں شامل تھے. ندیم بابر صاحب بڑی مثال ہے اس کی کہ آپ یہ دیکھیں یہ تو نہ کہیں $8 ارب کا جو ہمیں ٹیکہ لگنے والا تھا اس سے سارا جو ہے ریزالو کیا ہماری گورنمنٹ نے. اور اس کے علاوہ کار کے اور اس طرح کی بہت سی اور مثالیں ہیں. مطلب 14-15 بلین ڈالرز جو ہیں اس کی میں اس وقت میرے پاس وہ ساری تفصیل نہیں ہے، میرے پاس وہ اپنے نوٹس وہ نہیں ہے جو اس میں وہ پوری میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ کیا کیا جو ہم نے اپنے وقت میں جو اس وقت کیا تھا. لیکن اس وقت کا ایک فرق ہے بائی دا وے، جو آپ ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں. پچھلے ہفتے یہ ایک رپورٹ آئی ہوئی تھی کہ اب ہمارے بینکس کو جو ہے اس پہ کیا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. بینکس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ جو پاکستان وہ پاور لمیٹڈ ایک کمپنی ہے، پاور ہولڈنگز لمیٹڈ ایک کمپنی ہے، اس کو کائبور سے -0.9% پہ جو ہے 0.9 بیسس یا 90 بیسس پوائنٹس نیچے، کائبور سے نیچے پہ اس کو فائنانسنگ جو ہے وہ دی جائے، جو کہ مطلب پنجابی میں کہتے ہیں وارے میں ہی نہیں ہے، وائبل ہی نہیں ہے. لیکن ان کو جو ہے زبردستی جو ہے مجبور کیا جا رہا ہے بینکس کو یہ کرنے میں. اور حالانکہ ان کو جو پاور ہولڈنگز ہے وہ کائبور سے 25 بیسس پوائنٹ زیادہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے آگے اس کے آگے وہ سرکولر ڈیٹ اور سارے معاملات جو ہیں وہ اس پہ آتے ہیں. اور اسی رپورٹ میں یہ بات بھی ذکر ہے کہ آئی پی پیز کو جس نقطے پہ لایا گیا اس دور میں وہ اس سے نالاں ہیں، کیونکہ ان کو زبردستی یا فورس کر کے لایا گیا. اور یہ بات آئی ایم ایف کے نالج میں بھی ہے اور آئی ایم ایف نے بھی اس کے اوپر ہیز ناٹ ٹو ٹیکن ٹو کائنڈلی کہ جی کس طرح سے آپ کوئرس کر کے جو ہے پارٹیز کو یا اپنا جو ہے اپنے جس طرح سے اب پہلے آئی پی پیز کی باری تھی اب بینکس کی باری آئی ہوئی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس وقت ہو رہا ہے اس سیکٹر کے حوالے سے. چلیں اس پہ بھی آنسر لیں گے. آئی پی پیز کے حامی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آئی پی پیز نے جس طرح سے کورس کیا تھا آپ اندازہ کریں کہ کچھ نہ بھی پیدا کریں پھر بھی. میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے آئی پی پیز کو یہ آفر دی گئی کہ آپ اپنا ایک ڈیٹیلڈ آڈٹ کرا لیں، جو ہیٹ آڈٹ اور سارے وہ کرا لیں، اور انہوں نے اس چیز کو آپٹ نہیں کیا. اینڈ دے وینٹ فار میوچل اگریمنٹ کہ ہم اپنے معاہدے کو جو ہے وہ کلوز کر دیتے ہیں. تو یہ بہت سارے آئی پی پیز کو یہ آفر کی گئی. لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہی شور مچانے والے تھے اور ان کے دور میں انہوں نے آربٹراج کی جو ہے وہ اجازت دی. اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کورٹس میں چلے گئے اور تو کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکلا تھا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں حقیقی معنوں میں ان معاہدوں کو ختم کیا گیا اور دیر از اے میسو سیونگ جو کہ 1400 ارب کی سیونگ آلریڈی اچیو ہو چکی ہے اور اس سے بڑھ کے آگے. اور وہ ٹرانسفر بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ جو جون جولائی کے اندر 58-60 روپیز پہ بجلی کا انڈسٹریل کا ریٹ چلا گیا تھا، آج وہ 42-43. اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا ڈیمانڈ ایز ویل نا، کہ کس وقت ڈیمانڈ کم ہے کس وقت زیادہ ہے. اٹ گوز ود دا سولر ایز ویل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا آپ کا گرڈ کی پہ بجلی ملتی ہے اس کا بھی تعلق اس سے ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کب کتنی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت سارے آئی پی پیز کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، چلیں ڈسکشن میں آ ہی گیا ہے، تو کیا ہماری غلطیاں ہیں جو اس وقت آپ کی نظر میں ہم کر رہے ہیں یا کیا بہتری لا سکتے ہیں جس سے ہم آئی پی پیز کے چنگل سے نکل سکیں کسی طرح سے؟ دیکھیں
ایگریمنٹس تو ہم نے سائن کیے ہوئے ان کے ساتھ. اس ٹائم پہ جب ہمارا لوڈ شیڈنگ کا پرابلم تھا اس ٹائم پہ ہمیں سولوشن چاہیے تھا, اور اگین وہ ایک شارٹ ٹرم سولوشن تھا, لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے اس کے ساتھ نہیں کی گئی. میں جو چیز کہتا ہوں, سجیسٹ کرتے ہیں ہم لوگ کہ یہ نا سن سیٹ اور سن رائز پالیسی ہونی چاہیے. سن رائز مینس کہ آپ نیٹ میٹرنگ کو فروغ دیں, آپ سولر کو ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن, کیونکہ 7 بجے سے 2 بجے تک کا پیک ٹائم ہوتا ہے, وہ آپ لے کے آئیں. اور سن سیٹ کا مطلب ہے کہ آپ ارلی ریٹائرمنٹ انیشیٹوز کو ایکسپلور کریں, دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. آئی تھنک وہ اس کے لیے وہ ایکویژن یوز ہوتی ہے ڈک کرو کی ایکویژن یوز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ سرپلس دن میں یوز کریں, آپ اس کے ساتھ سیکٹر کپلنگ کریں, اور پھر رات میں آپ بیٹری سٹوریج پہ آئیں یا گریڈ میں آئیں. اور جو سن سیٹ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک ارلی ریٹائرمنٹ انیشیٹو ہوتا ہے فاسل فیول کے لیے, جس کو G7 کنٹریز فائنانس کرتے ہیں جسٹ انرجی ٹرانزیشن پارٹنرشپس کے نام سے, یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو لون فیسلٹی دیتا ہے انرجی ٹرانزیشن میکینزم کے نام سے. پی ٹی آئی گورنمنٹ میں وہ شروع بھی کیا گیا تھا, اور وہ کرتے یہ ہیں کہ آپ کو کنسیشنل لون دیتے ہیں, آپ اس لون سے کسی ایک پاور پلانٹ کو, فاسل فیول بیسڈ پاور پلانٹ کو خرید لیتے ہیں اور اس کو ارلی ریٹائر کر دیتے ہیں, اسے کنورٹ کر لیتے ہیں ایک رینیویبل انرجی پاور پلانٹ میں. یہ پاسبل ہوتا ہے, یہ پاسبل ہوتا ہے. ساؤتھ افریقہ نے, انڈونیشیا نے بلینز آف ڈالرز اسی مد میں لیے ہوئے ہیں. لیکن فاسل فیول کا پاور پلانٹ جو ہے اس کو رینیویبل انرجی کے کس پلانٹ پہ کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ وہ آپ دیکھتے ہیں کیونکہ ٹربائن تو دونوں میں چلتی ہے. نہیں, آپ اس کو ارلی ریٹائر کر دیتے ہیں, مینس کہ آپ اس کو ختم کر کے تو اس کی جگہ پہ جو ہے وہ دوسری ٹیکنالوجی جو ہے وہ لگاتے ہیں. اگر آپ اس کا سی پیک کے اندر آپ کے جو کول پاور پلانٹس لگے ہیں ان کا یوٹیلائزیشن ریٹ دیکھیں آپ, پچھلے پورے سال میں وہ کوئی 10 سے 20% چلے ہیں, وچ مینز کم یوٹیلائزیشن ریٹ کے ساتھ آپ نے ان کو کیپیسٹی چارجز دیے ہیں. تو اگر آپ کچھ اس طرح کے انیشیٹوز کو ایکسپلور کرتے ہیں اور ان کو ارلی ریٹائر کرتے ہیں تو یہ آپ کی یہ جو ری نیگوسیشن آف پی پی ایز ہے اس سے شاید زیادہ افیکٹو چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. دوسری سائڈ پہ آپ کا جو ونڈ پاور پلانٹس ہیں وہ ان کو بھی آپ کو جو ہے وہ ایک سرچارج دینا پڑتا ہے, کنزیومرز پہ اس کا بوجھ آتا ہے. وہ اس لیے آتا ہے کہ جب ہوا چل رہی ہے وہ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں, آپ کے گریڈ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اس بجلی کو لے سکے, آپ اس کو کرٹیل کر دیتے ہیں, روک دیتے ہیں, اس کے پیسے بھی عوام کو دینے پڑتے ہیں. تو اس کا بھی ایک سولوشن یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہولسٹک پالیسی بنائیں اور ان ونڈ پاور پلانٹس کے ساتھ ایک اسپیشل اکنامک زون بنا دیں جس میں آپ ہائیڈروجن لگاتے ہیں یا ہائیڈروجن پلانٹ لگاتے ہیں, تو یو وڈ بی پروڈیوسنگ اے گرین ہائیڈروجن جو کہ ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے, اور آپ کو وہ جو نان پروجیکٹ مسڈ والیوم کے نام سے آپ کو بلینز آف روپیز جو ہے وہ ونڈ پاور پلانٹس کو دینے پڑتے ہیں کرٹیلمنٹ میں, وہ بھی بچ جائیں گے. تو اس طرح سے اگر کوئی آپ ایک انٹیگریٹڈ پالیسی بناتے ہیں, انرجی کو اکانومی کے ساتھ لنک کرتے ہیں, تو آپ اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز, آپ نے جب یہ پاور پلانٹس لگائے تھے تو کیپیسٹی چارجز کا جو ریٹ تھا وہ 3 روپے پر یونٹ تھا. اچھا, کیونکہ آپ کا ڈالر کا ریٹ بڑا کم تھا, انٹرسٹ ریٹ بڑا کم تھا, انفلیشن بڑا کم تھا. اب جب یہ تینوں انڈیکیٹرز, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ورس ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے جو ریٹس ہیں یہ بڑھ گئے ہیں. اگر آپ تھرکول پاور پلانٹس کو بھی دیکھیں تو 3 روپے پر یونٹ کیپیسٹی چارج تھا اس ٹائم پہ جب لگے تھے, ابھی یہ 12 سے 14 روپے پر جو ہے یونٹ کیپیسٹی چارج انکریز ہو گیا, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کا ڈالر 90 سے 200-300 پہ چلا گیا, آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا, آپ کا انفلیشن بڑھ گیا. تو اگر یہ آپ کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے تو آپ کی انرجی جو ہے, اچھا پھر اس کے کمبائنڈ ود دا فیکٹرز نا کہ وہاں پر ان کا وہ ٹھیک ہے تھر میں کام کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں ان کا کاربن فٹ پرنٹ بھی ہے, وہ ایک بڑا ایک مسئلہ ہے. پھر وہاں سے جو پانی نکلتا ہے اس کی کس طریقے سے نکاسی وغیرہ ہو رہی ہے, وہ بھی مسائل ہیں. یہ جو جدید پلانٹس ہیں جو کاربن کے, ان کا کاربن فٹ پرنٹ بڑا کنٹرولڈ ہوتا ہے کمپیریٹیولی, آپ دیکھیں ٹو دا ادر مینس تو وہ تو زیادہ ہی ہے. جو انہوں نے فرمایا, دیکھیں ہم لوگ آلریڈی وی آر ورکنگ آن دس کہ آپ یہ جو امپورٹڈ کول ہے اس کو آپ جب شفٹ کریں گے لوکل کوئلے کے اوپر تو پھر جو اس کی جو کاسٹنگ ہے وہ کافی اس میں کمی آئے گی, اور پھر یہ پرائرٹی لسٹ کے اندر یہ اوپر آ جائیں گے یہ پلانٹس جو ہیں, اور پھر ان کی یوٹیلائزیشن ویسے ہی بڑھ جائے گی. تو ہم وی آر چائنیز کے ساتھ آلریڈی اس جو ہے یہ بات چیت چل رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہم اپنے ٹینیور کے اندر سارے جو امپورٹڈ کوئلے کے اوپر پلانٹس ہیں ان کو ہم لوکل کوئلے میں تبدیل کر دیں گے. پاکستان ہے سو مینی مینز ماشاءاللہ, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ بھاشا والا کمپلیٹ ہو جاتا ہے پروجیکٹ, تو اگر ہو جاتا ہے 2028 تک, کیونکہ کب سے 2008 سے سلسلہ چل رہا ہے, ابھی 2028 آ جائے گا, تو اس سے بھی تقریباً آپ دیکھ لیں نا 4500 میگا واٹ آپ کی بجلی وہاں سے بھی بن سکتی ہے. اگر میں ایک مشورہ رانا صاحب کو دینا چاہوں, پلیز ایز اے انرجی اکانومسٹ, رانا صاحب آپ نا کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تھرکول پہ اپنے امپورٹڈ کول پاور پلانٹس پہ. یہاں پہ نا چونکہ آپ کو ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یورپین یونین کا ایک انیشیٹو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکینزم, سی بیم کے نام سے, وہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ 2026 کے بعد
جتنی بھی ایکسپورٹس یورپین یونین میں آئیں گی اس کا وہ کاربن اکاؤنٹ چیک کریں گے. اگر وہ یورپین یونین کے لیول سے زیادہ ہوا تو اس پہ ایک سی بیم فی لگے گی یا کاربن ٹیکس لگے گا. تو اگر آپ تھرکول سے اپنے ٹیکسٹائل سیکٹر کو جوڑتے ہیں اور اس کی یوٹیلائزیشن ریٹ بڑھاتے ہیں تو کاربن کنٹینٹ زیادہ ہو جائے گا. تو پھر اگین وہی پرابلم جو ہے پاکستان کا جو انرجی مکس ہے الحمدللہ اس کے اندر کاربن کنٹینٹ جو آپ کہہ لیں کہ فاسل فیول کا جو ہے وہ کافی اٹ از آن دا ڈکلائننگ سائڈ. پاکستان کا جو انرجی مکس ہے اس کے اندر RLNG کے پلانٹس ہیں, دوبارہ سے نیوکلیر سائڈ پہ جا رہی ہے, ہائیڈل کے پلانٹس ہیں, نیوکلیر کے ہمارے پلانٹس ہیں. تو کاربن فٹ پرنٹ ویسے بھی پاکستان کا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے دنیا کے اندر اٹ از ایٹ دا منیملسٹک. ہم لوگ وی آر ناٹ اے کاربن ریڈیوسنگ کنٹری, لیکن آبویسلی آپ جتنا بھی اس کو ریڈیوس کریں, بہرحال امریکہ جیسے ملک جو ہیں وہ ان کا کاربن فٹ پرنٹ آپ دیکھیں گے, ان کا انرجی مکس دیکھیں گے تو اس میں جو کاربن کا سائز ہے اٹ از میسو. اسی طرح چائنا کا جو ہے وہ کاربن, تو جب آپ کو کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس پہ, لیکن بالکل اچھی ایڈوائز ہے. لیکن ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہم تو اپنی جو آلریڈی جو انویسٹمنٹس ہوئی ہیں ان کو منیملسٹک ایڈیشنل انویسٹمنٹ کے تحت ہم ان کی کاسٹنگ نیچے کرنا چاہ رہے ہیں, جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس کے اندر جو انہوں نے ونڈ پاور اور جو باقی بھی رینیویبلس کی بات کی ان کے معاہدوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے. دنیا آج کل کیا کر رہی ہے, میں پڑھ رہا ہوتا ہوں جیو تھرمل, پھر اوشن کرنٹ سے بھی کوئی بجلی پیدا کر رہے ہیں. اب تو اتنے دیر سو مینی مینس کے جس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ویسے ایک چیز لاسٹلی آپ سے میں جاننا چاہوں گا, ڈو یو بلیو کہ بجلی کی قیمتوں میں آئندہ کچھ عرصے میں کمی ہو جائے گی, اور اگر ہوگی تو پر یونٹ کتنی میکسیمم گورنمنٹ آپ کو لگتا ہے, سنس یو آر این ایکسپرٹ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی کر سکتی ہے؟ دیکھیں اگر تو شارٹ ٹرم کو دیکھ کے کرنا ہے تو پھر تو حکومت چاہے تو 8 سے 10 سے 12 روپے بھی کر سکتی ہے, ٹیکس ختم کر دیں. لیکن اگین یہ ایک مارکیٹ میکنزم ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 6 مہینے کے لیے کم ہو 6 مہینے بعد پھر سے زیادہ ہو جائے. آپ کو اپنے ڈسٹریبیوشن سائڈ کو ٹھیک کرنا ہوگا, کمپٹیشن لے کے آئیں اپنے ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں, ان کی ایفیشنسی ٹھیک ہو, ٹرانسمیشن پہ انویسٹمنٹ ہو, اور آپ کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اس کو تھوڑا سا ارلی ریٹائر کریں, اور ان کی جگہ پہ جو ہے وہ آپ ایسے پاور پلانٹس لائیں جو کہ ایفیشینٹ بھی ہوں, جو کہ کلینر بھی ہوں, سسٹینیبل بھی ہوں, اور پھر جا کے اکانومی اور انرجی کا ایک جو ہے وہ لنکیج بنایا جائے, تب جا کے آپ کا ٹیرف جو ہے وہ لانگ ٹرم میں جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد ولید صاحب فار یور ٹائم. ایک بریک لینے کے بعد آ کے یہاں پر ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. سینیٹر ولید اقبال اور رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور تھوڑا سا بحث کو سیاسی رخ دیتے ہیں. ایک چیز, آج ایک فیصلہ آیا جس کے مطابق تحریک انصاف کو بانی PTI سے ملنے کی اجازت دی گئی, وہاں کے رہنماؤں کو, لیکن ایک شرط رکھی گئی کہ آپ لوگوں نے باہر آ کے میڈیا سے اس معاملے پر بات نہیں کرنی. دوسرا یہ ہے کہ کوئی تحریک کا جو تذکرہ چل رہا تھا اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا فرمایا, وہ ذرا سن لیتے ہیں. بہت اچھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے. دیکھیں بڑی تحریک کا لفظ جو ہے اس اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتا ہے. بڑا ہماگیر قومی اتحاد جو ہے وہ پیدا ہوگا. چلیں جی, تو یہ آپ نے گفتگو سن لی. سینیٹر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اب یہ کافی ریلیف ملا ہے آپ کو عدلیہ کی جانب سے, تو اب آپ لوگ خوش ہیں, مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیں جی, میں قبل از وقت جو ہے وہ جس طرح سے جب پیناما کیس کا پہلا فیصلہ آیا تھا تو PMLN والوں نے مٹھائی بانٹنی شروع کر دی تھی نا. اچھا. تو میں اس طرح سے ابھی اتنی جلد بازی میں کوئی اس نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہتا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے اس فیصلے پر عمل درآمد بھی ہو جائے, کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ توہین عدالت کی ایک پٹیشن جو تھی سنگل بینچ کے آگے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پینڈنگ تھی مشال یوسفزئی کی, جس میں سرکار نے یہ پوزیشن لی کہ جی یہ عمران خان کی وکیل ہی نہیں ہے. کورٹ نے کہا اچھا آپ عمران خان صاحب کو پیش کریں, ہم ان سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ویڈیو لنک پہ کریں یا ان کو لے کے آئیں. سرکار کی طرف سے وکیل کہتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کے جی نہیں ہم ان کی نہیں لا سکتے, سیکورٹی رسک ہے نمبر 1, ہم ان کو ویڈیو لنک پہ بھی نہیں لا سکتے. یہ میں کورٹ کی کاروائی بتا رہا ہوں. اچھا. ویڈیو لنک پہ بھی نہیں لا سکتے, وہ ویڈیو لنک ٹوٹا ہوا ہے ادھر. یہ 21ویں صدی ہے لیکن اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ 19ویں صدی کی ٹیکنالوجی پائی جاتی ہے. مطلب یہ انہوں نے تو نہیں کہا, میں تشریح کر رہا ہوں اس کی. اچھا اچھا. کورٹ نے کیا کہا, کورٹ نے ایک نمائندہ اپوائنٹ کی ہے, خاتون جو اہلکار ہیں عدالت کی, کہ چلیں ٹھیک ہے ہم ان کو اڈیالہ بھیجتے ہیں, یہ جا کے پوچھ لیتی ہیں خان صاحب سے کہ یہ جی آپ کی وکیل ہے یا نہیں ہے. یہ 15 سیکنڈ میں یہ کام ہو سکتا تھا. کورٹ نے یہ آبزرو کیا. اچھا. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جی, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل فائل کرتے ہیں کیس کے جی نہیں یہ اس عدالت سے لے کے ایک بڑے بینچ کو چلا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کے اوپر جو ہے اس وقت تنازع چل رہا ہے. مطلب چیف جسٹس اور ان کے 3 ابھی تو یہ جسٹس اور 3 کا بینچ ایک طرف اور سنگل جج ایک طرف. دیکھیں ہو کیا رہا ہے ہماری عدلیہ کے ساتھ. چلیں ہو کیا رہا ہے ہماری عدلیہ کے ساتھ, ہوتا کیا ہے اب اس پہ ابھی سے تھوڑا اچھا سوچتے ہیں.
ریلیف بہرحال جی اللہ لیکن وہ بھی ابھی کرے شاکی ملے ہے. اور کورٹ کے دیکھیں بات یہ کہ عدالتیں جو ہیں وہ عدالت کی طرف سے ریلیف ملا ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نہ شاید خان صاحب سمجھتے ہیں کہ کوئی جماعت میں اہلیت نہیں رکھتا کہ جو جماعت کے میٹرز جو ہے وہ ان کو دیکھ سکے یا کوئی فیصلے کر سکے. اول تو یہی لگتا ہے کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کے باوجود کہ ان کو 14 سال جو ہے وہ کرپشن کے اوپر سزا ہو چکی ہے، لیکن فیصلے وہ ابھی بھی جماعت جو ہے وہ اپیل کر دیا انہوں نے اس پہ. اچھی بات ہے جی، وہ عدالت کے عدالتی معاملات ہیں، لیکن وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھے جو ہے وہ پارٹی چلائیں. اب یہ ہو نہیں سکتا نا. اب یہ آپ خود سوچیں کہ دنیا میں کتنے ایسے لیڈران ہیں کہ جن کو جیل ہوئی ہو اور پھر بھی وہ پارٹی کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر وہ لیڈ لے رہے ہوں، یا فیصلے نٹی گریٹیز کے چھوٹے موٹے فیصلے بھی جو ہیں ان سے ہی امید رکھی جائے کہ وہ کریں. دیکھیں خان صاحب کو، کیونکہ میاں صاحب تو ابھی باہر رہ کے بھی اتنا اس طرح سے پارٹی کے معاملات میں دخل نہیں دے رہے آج کل. نہیں، میاں صاحب جب جیل میں تھے تو انہوں نے پارٹی کے معاملات کی ذمہ داری شہباز شریف صاحب کو سونپی ہوئی تھی اور وہ فیصلے کر رہے تھے. یہاں جو ہے وہ مسئلہ یہ کہ خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا لیڈر جو ہے پی ٹی آئی میں نہیں ہے جو اہلیت رکھتا ہے جو فیصلے کرے، اور وہ خود کرنا چاہتے ہیں یا یہ لوگ جو ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا. آبویسلی ایک جیل میں بیٹھا بندہ پارٹی نہیں چلا سکتا. ویسے اگر آپ دیکھا جائے ملاقات کے لحاظ سے ان کے فیملی ممبر سے بھی ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، اور جو ان کے وکیل ہیں ان سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. اب جو سیاسی ملاقاتیں ہیں جی، اتنا روز وہاں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی، تو وہ اس کے اندر آبویسلی جو جیل مینول کے مطابق چیزیں چلتی رہی ہیں. لیکن پرابلم ہے نا، ایک تھوڑا سا فرق ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر مثال کے طور پر وہ بہن ہیں بانی پی ٹی آئی کی، وہ ان کا سیاست سے اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمشیرہ ہیں اس لیے ہیں. آپ کے پاس یہ ایک آپشن تھا کہ شہباز شریف صاحب خود سیاست میں ایک بڑا قد کاٹ رکھتے تھے، پھر ان کی صاحبزادی ڈائریکٹلی جو ہے وہ خود بھی پالیٹکس میں تھی، بھتیجے تھے وہ بھی پالیٹکس میں تھے. تو یہاں پر ایک یہ مسئلہ بھی تو ہے نا. نہیں دیکھیں، ویسے تو خاقان عباس صاحب کو بھی جو ہے باسی صاحب کو بھی پرائم منسٹر بنا دیا، تو ہمارے یہ ایک پھر بھی وہ جا کے آج الگ بیٹھے. چلے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا کہ وہ بعد میں ان کو تو نواز شریف نے تو پرائم منسٹر بنایا نا، لیکن ہم ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں. ہماری جماعت میں ڈیلیگیشن تھی. یہاں ایشو کچھ اور ہے. یہاں جو ہے وہ خان صاحب کو پنجاب میں بھی ایسا چیف منسٹر چاہیے تھا جو کہ بالکل ہی کہہ لیں نیوٹرل سا تھا، اور وہ ان کے ہاتھ میں یا اس کی مٹھی میں بند تھا اور خود کوئی فیصلے نہیں کر سکتا تھا. تو وہ ان کی ایز پر پالیسی جو خان صاحب کی شاید پرسنالٹی ہے یا اہلیت کا ایشو ہے، تو اس لیے ایشو ہے. ورنہ یہ اتنا جو ہے نا ٹاپک آف ڈسکشن نہ ہوتا. آج اگر یہاں کوئی پی ٹی آئی میں کوئی میکینزم ہوتا فیصلے کرنے کا یا ڈیسیجن میکنگ کا، تو یہ آئے روز جو ہیں، اب دیکھیں نا نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی، اس کا یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس میں بیٹھنا ہے اور نہیں بیٹھنا، اور پھر اوور آل تنقید ہوئی کہ یہ غلط فیصلہ تھا. تو یہ اگر ان کو اجازت مل گئی ہے تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. عدالت نے دی اجازت، اچھی بات. مجھے یہ بتائیے سینیٹر صاحب کہ ایک تو یہ ہے کہ اب یہ جو گرینڈ الائنس کا معاملہ ہے، اس کے اوپر اب میں نے سنا ہے کہ کچھ چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں، کہ وہ محمود اجگزئی صاحب کو بھی پہلے آپ اپنے پاس عہدہ رکھنا چاہ رہے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ محمود اجگزئی یا مولانا فضل الرحمان صاحب میں جو بڑے عہدے ہیں، یعنی کہ صدر اور چیئرمین کا، وہ کوئی دیا جائے گا اس الائنس کا. ایسا ہی کچھ ہے؟ جی میں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں. میں صرف اس آخری بات پہ جو رانا صاحب نے کی ہے پلیز ایک رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تسلی ہوئی ہے وہ سن کے ایک وفاقی حکومت کے ایک نمائندہ کابینہ کے رکن یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت نے اگر کہہ دیا ہے، حکم کر دیا ہے، تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں پہلے 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں اب اس شو میں پھر سے یہ کہتا ہوں، اللہ کرے کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو، اور یہ خان صاحب تک رسائی جو ہے پارٹی لیڈرشپ کی، ان کے وکلاء کی، وہ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ اور بغیر اس میں جو کہ بار بار جو انٹرپشن ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں پارٹی، میں اس بات پہ بالکل انکار نہیں کر رہا کہ میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ ایک شخص جس تک رسائی محدود ہو، جو جیل میں مشکل ہوتا ہے وہاں پارٹی تو نہیں چلا سکتا. لیکن جس طرح کے اہم معاملات ہوتے ہیں، اور اس کا پرائم ایگزامپل یہی ہے کہ جو قومی جو سلامتی کی کمیٹی تھی پارلیمانی جس کی میٹنگ ہوئی، اس میں شرکت مشروط تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے شرکت کا کہہ دیا تھا. ہم نے لسٹ بھیجی تھی، اور وہ لسٹ جو تھی وہ صرف کیونکہ ٹائم دن کا ایسا تھا کہ جی اس سے پہلے بھیج دینا، رات کے وقت تو نہیں. وہ فیصلہ رات کو جب ہوا تو وہ مشروط کر کے ہوا. وہ لسٹ اسپیکر آفس سے کہیں لیک ہوئی تو یہ تاثر گیا کہ جی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا جانے کا. فیصلہ مشروط تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے اہم معاملات پر بغیر ٹاپ لیڈرشپ آف دا پارٹی جو بانی چیئرمین ہے اس کے شرکت کرنا جو ہے وہ بالکل بے معنی ہے. اس لیے اس کا ہم نے بائیکاٹ کیا. ہم نے مشروط جو ہے کیا تھی بات اس کے اوپر. گرینڈ الائنس ملک کی سلامتی کا تھا وہ ایک بالکل. تھوڑی سی ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر میرے خیال میں آپ کے اپنے
رینکس میں بھی تھوڑا سا ایک وہ کافی کنفیوژن پائی جاتی ہے. نثار جٹ صاحب ہمارے پاس آئے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جانا چاہیے تھا. بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا وہ رکن قومی اسمبلی ہیں, انہوں نے کہا کہ جانا چاہیے تھا. کوئی کنفیوژن نہیں تھی. نہیں, چند لوگوں نے یہ ضرور کہا تھا جانا چاہیے تھا, لیکن چند لوگ, اگر 27 لوگوں میں سے 4 لوگ کہیں جانا چاہیے. یہ کوئی مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کا معاملہ تو نہیں تھا نا ولی صاحب, تو مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کرنا ہے نہیں کرنا, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا, یہ تو کل کے سلام اس سوال کو پہلے ایڈریس کر لوں. جی کریں پلیز. میں آپ کے اس سوال کو ایڈریس کر لوں. میں نے تو کہا ہے نا کہ باعث تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. یہ رسائی دے دیتے تو یہ ایشو نہ آتا, اور ان کو لکھ کے بھیجا عمر ایوب صاحب نے کہ رسائی دے دیں. میں تو اور آپ کو صرف کہہ رہا ہوں ہمارے رینکس میں کوئی کنفیوژن نہیں. رات کو 12 بجے 23 لوگوں نے جب پولیٹیکل کمیٹی میں کہا ہمیں نہیں جانا جب تک کہ ہمیں رسائی نہیں ملتی, ہم ان پٹ نہیں لے لیتے. 4 لوگوں نے کہا کہ جانا چاہیے. اور ویسے اس کے علاوہ شاہ محمود صاحب نے بھی یہ ایشو کیا اپنا اسٹیٹمنٹ جیل سے, کسی ٹرائل کے جب ملے ہیں وکلاء کو, یہ جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, لوگ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں, لیکن کثرت رائے یہی تھی کہ مشروط ہے, رسائی ملے گی تو ہم جائیں گے. اور تالی دونوں ہاتھوں سے. اب اس پہ آ جائیں نا, رسائی میرا سوال وہیں پہ رہ گیا بیچ میں. میں نے سوال کیا تھا کہ یہ جو اپوزیشن ہے, اتحاد کی قیادت کا ایک معاملہ تھا, اس پہ کافی تھوڑا سا کنسرنز پائے جا رہے تھے کہ مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کی بھی قیادت کی تھی, تو وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کو کوئی ایک مطلب یہ کہ مرکزی عہدے پہ رکھا جائے. تو اب کیا طے پایا ہے اس حوالے سے؟ ابھی گفت و شنید جاری ہے, اور خاص طور پہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اسد کیسر صاحب. ہماری اپنی طرف سے تو کوشش یہی ہوگی, کیونکہ ہمیں نظر آیا ہے پچھلے کافی سارے مہینوں سے کہ مولانا صاحب اور ہم, حالانکہ اگر آپ پیچھے سال ہا سال جائیں تو مسلسل ہمارا ایک ٹکراؤ اور کھچاؤ اور ایک تصادم اور ایک سیاسی اختلاف تو چلتا آ رہا ہے. لیکن ان مہینوں میں, اور پچھلے خاص طور پہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد کے جو وقت ہے, اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف میں بہت سی ہم خیالی جو ہے پائی جاتی ہے. تو ہم ضرور اپنی کوشش میں اس میں ہوں گے کہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ بالکل بنے. اور اس کی جو ابھی تفصیلات ہیں, کیونکہ ابھی تک گفت و شنید جاری ہے, کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, تو میں قبل از وقت تو ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا, نہ کوئی نہیں. تو ایسا کچھ آپ کے سننے میں آیا ہے کہ اچکزئی صاحب کو کوئی کسی ایک کو چیئرمین یا کسی ایک کو صدر بنایا جائے, مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب میں سے؟ دیکھیں جی, جو ہم نے الائنس بنایا ہوا ہے فی الحال اس کے سربراہ تو اچکزئی صاحب ہی ہیں. اچھا. آبویسلی مولانا صاحب ہمارے سے پہلے بھی الائنسز بنتی رہی ہیں, اور اس میں مختلف پی ڈی ایم کے سے پہلے بھی جو 2018 الیکشن کے بعد بھی ایک انہوں نے الائنس کا اعلان کیا تھا, وہ 6 مہینے کے لیے چلی تھی, اب شاید اس سے بھی کم. اس میں بھی مولانا صاحب کے پاس کوئی اہم عہدہ تھا, لیکن ہماری کوشش ہوگی مولانا کو منانے کے لیے اگر اس طرح کی کوئی ان کو اہم عہدہ یا ذمہ داری دینی پڑے. اس وقت بہرحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اور دیکھیں, ایک اور پاسبلٹی کو بھی آپ رول آؤٹ نہ کیجیے. اگر کسی وجہ سے ہمارا ایک مکمل اتحاد اگر نہیں بھی ہو سکتا, جس میں وہ بااعلانیہ ہمارے ساتھ شامل ہوں کسی اتحاد میں, جس کا ہم ویسے توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہوں گے, لیکن کسی وجہ سے نہ بھی ہو, تو آپ نے وہ دیکھا تھا 2014 میں وہ کزنز والی بات جو ڈاکٹر طاہر القادری میں اور ہم میں ہوئی تھی, تو وہ کزنز, کیونکہ مولانا صاحب نے اپنا اعلان ویسے ہی کیا ہوا ہے کہ عید کے بعد ہم بھی مہم چلائیں گے, وہ آن ہز اون. تو وہ بھی ایک پیرلل میں ہم ایک ایسی مہم کر سکتے ہیں جس میں وہ اور ہم کزنز بن کے شریک ہو جائیں, تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. چلیں جی, یہ ہو رہا ہے کچھ. ابھی مولانا صاحب کو بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ایک تلخ ماحول تھا ہمارے درمیان, لیکن اب جو ہے وہ تھوڑا سا ہم اعتدال کی طرف جا رہے ہیں. تو ڈز دیٹ کنسرننگ پوائنٹ فار یو؟ ابھی اگر انہوں نے 100 پہ پہنچنا ہے تو یہ 10% پہ پہنچے, ابھی 90% رہتا ہے, بڑا لمبا سفر ہے. لیکن دیکھیں, مولانا صاحب کی پالیٹکس کبھی بھی اینٹی پاکستان یا ریاست اینٹی پی ایم ایل این نہیں ہوتی. اینٹی پی ایم ایل این نہیں میں کہوں گا, لیکن ملک کو نقصان پہنچانے والی پالیٹکس نہیں رہی. ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہے وہ پوری امید ہے کہ یہ جوڑی نہیں بنے گی. تو باقی جہاں پی ٹی آئی کی بات ہے, وہ تو ڈیسپریٹ ہے کہ کہیں ان کو کوئی کندھا سہارا مل جائے کہ کوئی معاملات جو ہیں وہ ان کے بہتر ہو جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ غلطی پہ غلطی کری جا رہی ہے. کیسے؟ جس طرح نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نہیں آئی, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے عوامی پذیرائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. عوام دیکھتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ملک کے مفادات کے ساتھ بھی نہیں کھڑے, اور پھر جہاں جو آپ کی سیاست ہے اس میں آپ کوئی نہ کوئی ایسا اقدام لے لیتے ہیں جو ملک کے مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے, چاہے وہ امریکہ سے مداخلت کرانا ہو, آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہو, 26 نومبر کے معاملات ہوں, جو آپ کی سٹیٹمنٹس ابھی یہ دہشت گردی کے حوالے سے آ رہی ہیں.
تو دے آر ناٹ اسٹیٹمنٹ. اچھا، اس پہ میں نے ولید صاحب سے پوچھا تھا، کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک خود مختار قوم ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں رہتے. اچھا جی، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک حاضر ہوتے ہیں، اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد خیر مقدم. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ سینیٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، ہم اس معاملے میں بڑے خود مختار ایک ہمارا موقف ہے. سینیٹر صاحب، آئی ایم رائٹ نا؟ بالکل جی. اور میں صرف ایک بات ضرور عرض کر دوں ابھی، جی. کیونکہ یہ کہا گیا نا کہ جی ہماری جو ایکشنز ہیں یا ہم جو نہیں کر رہے یا جو کر رہے ہیں وہ عوام دیکھ رہی ہے اور اس کا بڑا منفی اثر جا رہا ہے. یہ ہمارے مجھے لگتا ہے کہ انفارمیشن ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن نالج اس معاملے پہ پراپر، یہ ڈس انفارمیشن کے بھی معاملات ہیں کہ اکثر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں چیزوں پہ جن کے بارے میں ہمیں اتنا شاید نہیں. دیکھیں، ہم اپنے جو ہمارا جو ذاتیات، جو پالیٹکس میں جو ہمیں جس چیز کے مفادات ہیں، ہم ہر چیز کو اس گراؤنڈ کے اوپر لا کے کھیلتے ہیں. ہم ملکی مفادات کو نہیں دیکھتے. اب جو بلوچ یکجہتی موومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کسی دہشت گردی کے انسیڈنٹ کو کنڈیم نہیں کیا. آپ نے وہ یہ ٹرین انسیڈنٹ ہوا اس کو کنڈیم نہیں کیا. تو جب آپ ماؤتھ پیسز بنے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے، آپ ان کو کنڈیم نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کے آئین کو نہیں تسلیم کر رہے، تو پھر یہ ایک خطرناک رستے کے اوپر آپ جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی لوکل سیاست کے لیے، اپنی صرف اس لیے کہ بھئی آپ اپوزیشن میں بیٹھیں، آپ ملکی مفادات کو بھول جاتے ہیں اور آپ جو ہے ان کے ساتھ آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ کے قانون، ریاست اور آپ کے آئین کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ ڈرا دا لائن ان چیزوں کے اوپر، اور ہمیں یہ سیاسی نعرے جو جوڑے آپ کو لگتا ہے پاپولسٹ ہیں وہ نہیں لگانے چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب، بہت شکریہ سینیٹر ولید فار یور ٹائم. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.